व्यापारी किस्त नंबर 9। व्यापारी किस्त नंबर 9। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलना शुरू हो गई। 2 हफ्तों से मेरी निगरानी की जा रही थी और मैं बेखबर था। सबसे अहम इंकिशाफ मारूश बतूल के हवाले से था, जिसने इंतहाई चालाकी से मुझे अपने जाल में फंसाया था और मैं चिकनी मछली की तरह इसके जाल में फंसता चला गया था। नौजवान ऑफिसर ने दोबारा कहा, मिस्टर विजदान, हमें तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि तुम सुल्तान चीता के लिए काम करते हो। तुम कहाँ कहाँ स्मगलिंग के लिए जाते रहे हो ये भी मालूम है। तुम जानते हो कि हमारे मुल्क में स्मगलिंग के कई नेटवर्क फैले हुए हैं। हम अपने मुल्क से करप्शन और स्मगलिंग जैसे घिनौने बिजनेस का खात्मा करना चाहते हैं। तभी हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा और मुल्क में खुशहाली आएगी। तो नौजवान अफसर मुझ पर नफसियाती दबाव डालकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन इसकी बात हकीकत पर मबनी थी। हमारे मुल्क को वाकई करप्शन, स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी काम दीमक की तरह चाट रहे थे। इनका सफाया ज़रूरी था, लेकिन मेरे अपने दिमाग में हलचल मची हुई थी। क्या सोच रहे मिस्टर विजदान? वो मेरी आंखों में बगौर देखते मुस्तफसर हुआ। देखो, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो ये तुम्हारे वतन से भी वफादारी और मोहब्बत होगी। मैं खामोश रहा। वो दोबारा मतानत भरे लहजे में बोला, अगर तुम खामोश रहोगे तो इस तरह काम नहीं बनेगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट देता हूँ, इसके बाद सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। हमारे पास तुमसे सच उगलवाने के कई तरीके हैं। अगर तुम सीधी तरह अपने गैंग के बारे में बता दोगे तो तशद्दुद से बच जाओगे। अब गेंद तुम्हारे कोर्ट में है। इसके लहजे में तंबीह थी जो मुझे लर्जा गई। मैं जानता था कि अगर मैंने सच न बताया तो ये लोग, जिनका ताल्लुक यकीनन किसी खुफिया एजेंसी से था, मुझसे सच उगलवाने में कामयाब हो जाएंगे। दिलो दिमाग के दरमियान एक बार फिर कशमकश हुई। फिर आखिर मैंने बताने का फैसला कर लिया। जाहिर है मेरे पास इसके सिवा कुछ चारा भी तो नहीं था। वो मैं जानता था कि मेरे सच बताने ही में मेरी आफियत थी। ये लोग पूरी तौर पर हरकत में आ जाएंगे और सुल्तान जीता मेरा दुश्मन बन जाएगा। वो किसी सूरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो बंदा स्मगलिंग जैसा घिनौना बिजनेस कर सकता है, तो क्या इसके हाथ छोटे होंगे? वो यकीनन खुद को बचा लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। वक्त खत्म होने वाला मिस्टर विजदान। तभी मेरी समातों से ऑफिसर की आवाज़ टकराई तो मैं सोच के समंदर से बाहर निकल आया। मैंने थूक निकल कर अपना खुश्क हल्का तर किया। मैं बताने को तैयार हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा तो नौजवान ऑफिसर की आंखों में चमक सी उभर आई। गुड, वो मुतमईन लहजे में बोला, बताओ। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैं स्मगलर कैसे बना, मैंने कहा। जवाबन वो ऑफिसर खामोश रहा। लम्हा भर खामोश रहने के बाद मैंने नौजवान ऑफिसर को शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। इसने इस दौरान कोई बात नहीं की, लेकिन मेरे खामोश होते इसने सवालात का तांता बांध दिया। मैं भी जवाब देता रहा। इसने मेरे बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांगी, जो मैंने बता दी। इसने मेरी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। फिर इसके हुक्म पर मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। इस रोज़ मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैंने दौलत के लालच में पड़कर सुल्तान चीता की ऑफर कबूल करके ज़िंदगी की भयानक तरीन गलती की थी। मैं इनसे मिलकर इन्हें सुल्तान चीता से मुहतात रहने का कहना चाहता था। मैं जानता था कि जब सुल्तान चीता को मालूम होगा कि मैंने इसका नाम लिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। वो यकीनन अपने असर रसूख से पुलिस के हाथ आने से बावजूद बच जाएगा, लेकिन वो मेरी फैमिली पर अरसा हयात तंग कर देगा। मैं ये भी सोच रहा था कि जब बाजी फरहत, निगत और फुरकान को मालूम होगा कि मैं एक स्मगलर बन गया हूँ तो इनका क्या रद्दअमल होगा। मैंने इनसे झूठ बोला था कि मैं सुल्तान चीता के बिजनेस के हवाले से बैरून मुल्क जाता रहता हूँ। मैं ये भी जानता था कि कल के अखबारात में मेरे पकड़े जाने की न्यूज़ और मेरी तस्वीर नुमाया तौर पर शाया होगी तो मैं पूरी दुनिया स्मगलर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। ये सोचकर मैं दिल में खुद से शर्मिंदा हो रहा था। इस लम्हे मुझे उमर के अल्फाज याद आए जिसने मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसकी बात को संजीदा नहीं लिया था। अपना और अपने घर वालों को मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में मैं स्मगलर बन गया था। शायद मेरे घर वालों को मेरी गिरफ्तारी की इत्तला कर दी गई थी। इससे रात के तकरीबन 11:30 बजे मेरे घर वाले वहाँ पहुँच गए। वो सब हैरतज़दा होने के साथ साथ गमगीन भी थे। शायद इन्हें यकीन नहीं था कि मैं इनकी आंखों में धूल झोंकते हुए दौलत कमाने के चक्कर में पड़ा और स्मगलर बन गया। इनकी आंखों में हैरत और तासुब के मिलजुले तासुरात उभरे हुए थे। कमरे में सिर्फ हम चारों ही मौजूद थे और गहरी खामोशी छाई हुई थी। विजदान, ये तुमने क्या किया? बाजी फरत बोली तो इनके लहजे में यासियत थी, रंजो अलम था। मैं सर झुका बैठा रहा। ज़ाहिर है मेरे पास इनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। जवाब दो विजदान।
تم نے میرے اعتماد کو کیوں ٹھیس پہنچائی؟ باجی فرحت کی تلخ آواز گونجی جو مجھے اپنے دل میں تیر کی طرح لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ سلطان چیتا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ باجی فرحت مزید گویا ہوئی، مجھے خود پر بھی غصہ آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سلطان چیتا کی نوکری کرنے ہی کیوں دی؟ باجی، جب میں نے کہا تو مجھے اپنے لہجے میں کھوکھلا پن واضح محسوس ہوا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ سب کو اندھیرے میں رکھا۔ دولت کے لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا۔ میری وجہ سے آپ کو پریشانی اور دکھ پہنچا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ اب معافی تلافی سے کیا ہوگا وجدان؟ باجی فرحت کے لہجے میں غم و یاسیت کی آمیزش تھی۔ کبھی سوچا تھا کہ اگر تم پکڑے گئے تو تمہارے ساتھ ساتھ ہماری کتنی جگہ سائی ہوگی۔ تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر وہ سب مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ نگہت اور فرقان بھی غم کی تصویر بنے کھڑے رہے تھے۔ جانے سے پہلے باجی فرحت نے مجھے تسلی دی کہ وہ میری رہائی کے لیے کوئی اچھا سا وکیل کریں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں ہارے ہوئے جواری کی طرح چلتا ہوا حوالات میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس حوالات میں اکیلا ہی بند تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ وہاں ظہور، فضل اور شریف کو بھی پکڑ کر لایا گیا۔ انہیں بھی میری حوالات میں بند کر دیا گیا اور ہماری نگرانی پر ایک اہلکار کو تعینات کر دیا گیا۔ ظہور کا تو غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میرا قتل ہی کر دے گا۔ شریف اور فضل کا حال بھی اس سے کم نہیں تھا۔ مجھے ان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ تبھی ظہور دبے مگر غراہے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے سیٹھ صاحب کا نام لے کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ سیٹھ صاحب تو بچ ہی جائیں گے کیونکہ ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، کوئی بھی ان کا بال تک بیکا نہیں کر سکتا، لیکن وہ تمہارا کیسا عبرتناک حشر کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے وجدان میاں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے سنتا رہا۔ البتہ اس کے لہجے کی غراہٹ نے میرے وجود میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ رات گئے تک وہ مجھے اپنی باتوں سے دھمکاتا اور سلطان چیتا کے قہر سے ڈراتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات کا جواب نہ دیا۔ بالآخر وہ جھنجھلا کر خود ہی خاموش ہو گیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا کیونکہ ظہور سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ میرا گلا ہی دبا کر مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ وہ بھی ساری رات جاگتا رہا تھا۔ البتہ فضل اور شریف اونگتے رہے تھے۔ ہماری نگرانی پر تعینات اہلکار ساری رات چاقو چوبند رہا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہوا۔ اگلے روز ہمارا چالان بنا کر ہمیں عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ میری بہن اور بھائی بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت میں جج صاحب نے مجھ سے وہی سوالات کیے جو گزشتہ رات نوجوان آفیسر نے کیے تھے اور میں نے اقرار جرم کر لیا۔ میرے اقرار کرنے کے بعد جج صاحب نے مجھے عمر قید بامشقت کی سزا سنا دی، ساتھ ہی میرا اکاؤنٹ بھی بحق سرکار ضبط ہو گیا۔ ظہور، فضل اور شریف کو بھی عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ میری سزا کا سن کر میری بہن نگہت اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی، جبکہ باجی فرحت اور فرقان بھی آبدیدہ ہو گئے۔ وہ نگہت کو سنبھالنے کی صحیح کر رہے تھے۔ پولیس اہلکار ہمیں ہتکڑیاں لگا کر جب عدالت سے باہر لائے تو تبھی میری بہنیں اور فرقان بھی آ گئے۔ نگہت اور فرقان تو مجھ سے بار بار یہی استفسار کر رہے تھے کہ میں نے ان کی آسائش کی خاطر خود سمگلر بننا کیوں قبول کیا۔ ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا کیونکہ میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب تھا ہی نہیں۔ ظہور، فضل اور شریف کے گھر والوں میں سے کوئی بھی وہاں نہیں آیا تھا۔ شاید ان کا اس شہر میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا یا پھر انہوں نے اس سے تعلق رشتہ ختم کر لیا تھا۔ بہرکیف پولیس اہلکار ہمیں بختربند گاڑی میں بٹھا کر سینٹرل اگلے آنے کے بعد ہم سب جیل میں موجود تھے اور قیدیوں کے لباس میں ملبوس تھے۔ قیدی کا لباس پہن کر چلنا مجھے اندر ہی اندر شرمندہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں جیل میں میرے جیسے بہت سے لوگ موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر نوجوان تھے اور بہت کم بوڑھے تھے۔ تقریباً سب کی رنگت ہی سیاہ تھی اور کچھ تو انتہائی لاغر دکھائی دے رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ سب مجرم بھی تھے یا نہیں۔ مجھے پہلے ہی روز پتھر کوٹنے پر لگا دیا گیا۔ وقت بدلنے دیر نہیں لگتی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے 1.5 سالوں میں نہ صرف خودعیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی دنیا کی ہر آسائش مہیا کی تھی۔ ان 1.5 سالوں کے بعد وقت اتنی جلدی پلٹ جائے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ذمے پتھر کوٹنے کا کام تھا۔ میں صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتا اور شام کو ہی تھکا ہارا واپس جیل میں آتا تھا۔ میں اکیلا پتھر نہیں کوٹتا تھا، میرے ساتھ وہاں تقریباً 80 کے لگ بھگ نوجوان تھے۔ میں نے یہ راہ خود ہی چنی تھی تو اب اذیت ناک زندگی مجھے خود ہی بھگتنا تھی۔ ظہور، فضل اور شریف سے بھی میری ملاقات ہوتی تھی۔ وہ دوسری جیل میں تھے اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں تھیں۔ میں نے کبھی ان سے ان کی ڈیوٹی کے بارے میں
استفسار نہیں کیا، لیکن وہ جب بھی ملتے مجھے غلیظ گالیوں سے نوازتے تھے کہ وہ سب میری وجہ سے آج جیل میں موجود ہیں۔ مجھے جیل میں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ جیل کی زندگی باہر کی دنیا سے یکسر مختلف تھی۔ بغیر اجازت ہم کبھی بھی کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ ہماری جیل میں ایک ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا جس پر صرف ایک ہی چینل چلتا تھا، اور وہ بھی صرف اسلامی چینل۔ 1 ہفتے کے بعد میری اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی۔ باجی فرت نے مجھے بتایا کہ ہمارے سارے رشتہ داروں نے ہم سے رشتہ ناتا ختم کر لیا ہے۔ وہ ہمیں لعن طعن کر رہے ہیں کہ وجدان حرام کے پیسوں سے ہمیں کھلاتا رہا ہے۔ یہ عیش و عشرت سب حرام کے پیسوں کی کمائی سے حاصل کی گئی تھی۔ وہ صحیح تو کہتے تھے کہ واقعی میں نے حرام کے پیسوں سے عیش و عشرت حاصل کی تھی۔ باجی فرت نے مزید یہ بھی بتایا کہ سلطان چیتا گرفتار نہیں ہوا اور وہ بدستور روپوش ہے، تاہم میں نے کسی انہونی کے پیش نظر انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی کہ سلطان چیتا ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ سب محتاط رہیں۔ ان کے جانے کے بعد میں بوجھل قدموں سے چلتا واپس جیل میں آ گیا۔ مجھے اپنے دل میں قلق سا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے سفر کرتا رہا۔ مجھے جیل میں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک روز میرے گھر والے مجھ سے ملنے آئے تو باجی فرت نے بتایا کہ ہم نے اپنا گھر فروخت کر کے ایک اور کالونی میں خرید لیا ہے اور کل وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ جو تھوڑا پیسہ بچے گا اس سے گھر کے اخراجات چلائیں گے۔ علاوہ ازیں باجی نے جاب کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اچھا تھا انہوں نے گھر بیچ دیا، ورنہ محلے والے تانے مار مار کر ان کا جینا حرام کر دیتے۔ جیل میں رہتے میری دوستی ایک نوجوان سے ہو گئی۔ اس کا نام لطیف تھا، لیکن سب اسے تیفا کہتے تھے۔ تیفا بھی عمر قید کاٹ رہا تھا اور اسے جیل میں آئے 1 سال ہونے والا تھا۔ وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا اور بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل آیا تھا۔ اس کی بھی پتھر کوٹنے کی ڈیوٹی تھی۔ میں نے اسے ہر وقت افسردہ اور غم کی تصویر بنا دیکھا تھا۔ وہ اکثر آبدیدہ ہو کر کہتا، کاش میں نے زرینہ سے محبت نہ کی ہوتی، کاش وہ میری زندگی میں نہ آئی ہوتی۔ مجھے اس کی کہانی معلوم نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی دلچسپی لی۔ وقت گزرتے گزرتے 6 ماہ ہو گئے۔ پچھلے ہفتے جب گھر والے مجھ سے ملنے آئے تو باجی فرت کی زبانی معلوم ہوا کہ سلطان چیتا منظر عام پر آ گیا ہے۔ بقول ظہور کے سلطان چیتا کے تعلقات بہت اوپر تک تھے اور وہ صاف بچ جائے گا۔ ظہور کی بات سچ ثابت ہوئی۔ واقعی کوئی بھی ایجنسی سلطان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکی تھی۔ جیل کے نائی 1 ہفتے میں 1 بار بشمول میرے سب قیدیوں کی شیپ بناتے تھے اور 2 مہینوں کے بعد بالوں کی کٹنگ کی جاتی تھی۔ اس روز جمعہ تھا۔ میں شیپ بنوانے کے بعد باتھ روم کی طرف جا رہا تھا کہ نہا دھو کر جمعے کی نماز کی تیاری کرنا تھی۔ میں جیسے ہی باتھ روم والی راہداری میں داخل ہوا، میرا سامنا ظہور سے ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، شاید اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے چاقو میرے پیٹ میں مارنے کی کوشش کی، لیکن میرے بر وقت پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے اس کا وار ناکام گیا۔ ظہور بھائی، میں نے کہنا چاہا، لیکن اس پر شاید جنون سوار ہو چکا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، آج میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ وہ پھنکارتے ہوئے گرجا۔ ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر مجھ پر چاقو سے وار کر دیا، لیکن اس بار بھی میں نے خود کو اس کے وار سے بچانے کی بے حد کوشش کی اور اسی کوشش میں اس کا چاقو میرے بازو پر زخم ڈال گیا۔ میرے منہ سے سسکاری سی نکل گئی اور میں نے اپنا ہاتھ بازو پر رکھ لیا۔ بازو سے خون رسنا شروع ہو گیا، ساتھ ہی غصے کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ ظہور بھائی، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، میں نے اس بار بھی غصے سے کہا۔ نہ کر میرا لحاظ، وہ بھی تڑخا، میں آج تجھے اوپر پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ کہتے ساتھ اس نے مجھ پر چاقو سے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ اس بار چونکہ میں سنبھل چکا تھا، اس لیے جلدی سے نہ صرف پیچھے ہٹ گیا بلکہ میں نے ظہور کا بازو پکڑ کر اس قدر زور سے مروڑ دیا کہ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے میں نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے چاقو نکل کر فرش پر پھسلتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ نے وہاں موجود قیدیوں اور ہماری نگرانی پر تعینات پولیس اہلکاروں کو متوجہ کر دیا۔ تبھی قیدی وہاں پہنچ گئے۔ اسی وقت لطیف میری طرف بڑھا۔ کیا ہو گیا وجدان میاں؟ لطیف نے مجھے تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ قاتلانہ حملہ؟ لطیف حیران ہوا۔ اس دوران ظہور بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ منہ کے بل گرنے سے اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون رس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا ہی تھا کہ دو نوجوان قیدیوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ رک جاؤ ظہور بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ ایک قیدی نے پوچھا۔ میں اس کا خون پی جاؤں گا، وہ پھنکارا۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ حیرت کا مارے میرا منہ کھل گیا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا کہ
ظہور بھائی میرے خلاف جھوٹ بول سکتا ہے؟ واہ بھولے میاں، میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے، میں حیرت سے گنگ ہو کر بولا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی پولیس اہلکار وہاں پہنچ گئے۔ ایک پولیس اہلکار کے دریافت کرنے پر میں نے مختصراً اسے بتایا کہ میں نہانے کے لیے باتھ روم جا رہا تھا کہ اس نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا۔ مجھے فوری طور پر جیل کے اسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں میرے زخمی بازو کی بینڈیج کر دی گئی۔ ظہور کے بارے میں مجھے لطیف کی زبانی معلوم ہوا کہ اسے کسی اور سیل میں بھیج دیا گیا اور اس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ مجھے ظہور پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ زخمی بازو کی بدولت مجھے 2 روز کے لیے اپنے سیل میں آرام کرنے دیا گیا۔ مجھے اب افضل اور شریف سے بھی خطرہ لاحق تھا، وہ بھی موقع دیکھتے مجھ پر حملہ کر سکتے تھے۔ تیسرے روز بشمول میرے 100 قیدیوں کو بختہ بند گاڑیوں میں سوار کر کے پہاڑوں پر لے جایا گیا۔ وہاں ہمیں پتھر کوٹنے تھے۔ پتھر کوٹنے کے اوزار ہمیں دینے کے بعد کام پر لگا دیا گیا۔ ہماری حفاظت کے لیے ہمارے چاروں طرف پولیس اہلکار تعینات تھے۔ پتھر کوٹتے کوٹتے دفعتاً میرے ذہن میں وہاں سے فرار ہونے کا خیال آ گیا تو میں غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جس جگہ میں بیٹھا پتھر کوٹ رہا تھا وہاں صرف ایک پولیس اہلکار کھڑا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس نے میرے دل میں آئی بات میرے چہرے کے تاثرات سے پڑھ لی تھی۔ گو وہاں سے فرار ہونا مشکل تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مجھے بار بار وہاں سے فرار ہونے پر اکسا رہا تھا۔ آزادی کسے پسند نہیں ہوتی۔ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس سوچ میں مستغرق تھا کہ دفعتاً میرے قریب کھڑا پولیس والا میرے پاس آ گیا۔ کن خیالوں میں گم ہو، اس نے کہا تو میں بے اختیار چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں ہکلایا۔ تیرے ہاتھ کیوں ایسا چلنا شروع ہو گئے ہیں؟ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتے بولا۔ اپنے ہاتھ تیز چلا۔ جی، میں نے صرف اتنا کہا تو وہ مجھے گھورتا ہوا مڑ کر جانے لگا۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہیں وہ میری نیت نہ بھانپ گیا ہو، ورنہ وہ میرے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا یا راستے کی دیوار بن کر حائل ہو سکتا تھا۔ دفعتاً فضا ایک انسانی چیخ سے لرز اٹھی تو پولیس والے کے ساتھ ساتھ میں بھی بے اختیار چونک پڑا۔ کبھی زور زور سے سیٹیں بجنے کی آوازوں نے پرسکون فضا میں تلاطم برپا کر دیا۔ انسانی چیخوں اور شور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے 2 گروپوں میں گھمسان کی جنگ چھڑ گئی ہو۔ ہماری نگرانی پر تعینات پولیس والا بھی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس طرح بڑھ گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے قدموں نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ دوسرے قیدی بھی اپنے کام چھوڑ کر مطلوبہ مقام کی طرف دوڑ گئے۔ میں نے ایک بار پھر قرب و جوار کا جائزہ لیا تو وہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گو میرا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا اور جسم پر بھی لرزاہٹ طاری ہو گئی تھی، لیکن میں یہ موقع کسی طرح گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور پھر جلدی جلدی پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ میں انتہا سے ڈھلوان سے نیچے اترا تھا، پھر جدھر میرا منہ تھا میں اسی سمت دوڑتا چلا گیا۔ کچھ علم نہیں تھا کہ کون سا راستہ کدھر جا رہا ہے۔ میرے پیر ننگے تھے، اس لیے میرے پیروں میں پتھر بھی چبھے تھے جن سے ملنے والی اذیت میں نے برداشت کی۔ میں کچھ دور پہنچا تھا کہ اچانک ایک چٹان کی اوٹ سے ظہور نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ سامنے آ کر گویا وہ میرے لیے دیوار ثابت ہوا۔ اس کے اچانک سامنے آنے پر میرے قدم بھی بے اختیار رک گئے اور میں درزیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا سانس دھونکی کی مانے چل رہا تھا۔ ظہور بھائی آپ، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ ایسا ایسا قدم اٹھاتا میری طرف آنے لگا۔ میں نے اپنے بے ترتیب سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی اور کہا، ظہور بھائی ہمیں بھاگنے کا موقع مل رہا ہے، آؤ ہم دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا اور بولا، میں تو بھاگ جاؤں گا لیکن تمہیں نہیں بھاگنے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے رگوں پہ میں خوف سرایت کر گیا۔ میں اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گیا۔ میں بھلا اس سے اچھائی کی امید کیوں کر رکھتا؟ یکدم میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب ظہور نے مجھے چاقو سے مارنے کی کوشش کی تھی اور نتیجتاً میں زخمی ہو گیا تھا۔ اب بھی شاید وہ وہی پرخاش نکالنا چاہ رہا تھا۔ ظہور بھائی میں سمجھا نہیں، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ تبھی اس نے اپنی قمیص کی جیب سے ایک چاقو نکال لیا۔ یہ ویسا ہی چاقو تھا جس سے ظہور نے پہلے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ساتھ ہی وہ میری طرف بھی بڑھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کروں۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر پولیس کو میرے فرار کا علم ہو گیا تو پھر یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے شانت لہجے میں کہا، ظہور بھائی کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ہم کیوں سلطان چیتا کی وجہ سے آپس میں لڑیں؟ ہم دونوں میں سے کسی ایک کی جان جا سکتی ہے۔ آئیں ہم دوستی کرتے ہیں۔ اور اس نے تڑک کر میری بات کاٹی۔ جان جائے گی، بالکل جائے گی تمہاری۔ اس روز تو تم بچ گئے لیکن آج نہیں بچ سکتے۔ کہتے کے ساتھ اس نے چاقو سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے چاقو میرے سینے میں مارنے کی کوشش کی، لیکن میں چونکہ اس کی طرف سے چکنا تھا اس لیے
بلکہ سورج سے پیچھے ہٹ گیا اور ظہور کا وار ناکام گیا۔ اس کا چاقو فضائے میں ہی میں لہرا سکا۔ اس کے لہجے و ارادوں سے میں سمجھ گیا کہ وہ کسی صورت میں زندہ چھوڑنے والا نہیں۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے اپنے دفاع کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ظہور نے چیختے ہوئے ایک بار پھر چاقو کا وار کر دیا، لیکن میری خوش بختی تھی کہ میں پھرتی کے ساتھ ایک سائڈ پر ہو گیا۔ سائڈ پر ہوتے ہی میں نے بجلی کی تیزی اس کی کلائی پکڑ لی۔ قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا، میں نے اپنا دایاں گھٹنا اٹھایا۔ اس کا بازو اس قدر زور سے گھٹنے میں مارا کہ جھٹکا لگنے سے اس کے ہاتھ سے نہ صرف چاقو نکل گیا اور پتھریلی زمین پر گرا، بلکہ ظہور کے حلق سے اذیت ناک چیخ نکل گئی۔ اس نے مجھے گندی گالی سے نوازا اور پھر پلٹ کر میرے جبڑے پر مکہ رسید کر دیا۔ میرے منہ سے نہ صرف کراہ نکل گئی بلکہ خون بھی نکلا۔ میں سنبھلا بھی نہ تھا کہ ظہور نے میرے جبڑے پر ایک اور مکہ رسید کر دیا اور مجھے دن میں تارے ناچتے دکھائی دینے لگے۔ ساتھ ہی میں چند قدم پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا اور وحشت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جو اس وقت انتہائی شفاق، بے رحم اور وحشی دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر میرے پیٹ میں لات رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اب خود کو قدرے سنبھال چکا تھا، اس لیے میں جلدی سے پیچھے ہو گیا اور یوں اس کا وار ناکام گیا۔ پھر اس نے غلیظ گالیوں سے نوازتے ہوئے مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن میں نے اس بار اسے موقع ہی نہ دیا۔ میں نے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا تو اس کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی۔ یقیناً اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا ہوگا کیونکہ اس نے بے اختیار اپنی ناک پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اگلے ہی لمحے میں نے اندھے بھینسے کی طرح دوڑ کر اس کے پیٹ میں سر کی ٹکر ماری تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پشت کے بل پتھروں پر جا گرا۔ میں ہانپتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ظہور بھائی، میں نے بے ربط سانسوں کے درمیان کہا، آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ کیوں میرے دشمن بن گئے؟ ظہور نے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف مجھے گھورتا اور ہانپتا رہا۔ میں لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، تبھی وہ بولا، میرے سیٹھ کا جو بھی دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ ظہور نے سلطان چیتا سے وفاداری دکھاتے ہوئے کہا، اس لیے تم میرے دشمن ہو اور میں دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ جواباً میں کچھ کہنے لگا تھا کہ دفتن زور سے سیٹی بجنے لگی۔ سیٹی بجنے کی وجہ سے میری بات میری منہ میں رہ گئی۔ یکایک سیٹی بجنا بند ہوئی اور ایک آواز فضا میں گونجی، 2 قیدی غائب ہیں، انہیں تلاش کیا جائے۔ سب کو اطلاع دی گئی تھی۔ 2 قیدیوں سے مراد میں اور ظہور تھے۔ میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آخری بار ظہور سے کہا، ظہور بھائی چلتے ہو میرے ساتھ؟ لیکن جواب نہ دارد۔ میں سمجھ گیا میرے ساتھ نہیں جانا چاہتا، شاید وہ اکیلا فرار ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور پھر میں نے اس طرف سے تیز قدموں سے بڑھنا شروع کر دیا جدھر میں پہلے جا رہا تھا۔ سیٹی بجنے کی آوازیں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ پتھریلی زمین پر بھاگنے سے میرے پیروں میں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں کہیں بھی رک کر سانس نہ لیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں رک گیا تو میرا پکڑے جانا لازمی امر ہے۔ دوڑتے دوڑتے میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں 2 راستے میرے سامنے تھے۔ میں نڈھالی کیفیت اور دھونکی کے مانند چلتے سانسوں کے ساتھ رک کر سوچنے لگا کہ مجھے کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سیٹی کی آوازیں بدستور فضا سے گونج رہی تھیں، بلکہ اب تو مجھے دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً پولیس میرے پیچھے آ رہی تھی۔ بالآخر میں نے دائیں طرف والا راستہ منتخب کیا اور میں نے اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ میں دوڑتا رہا، جہاں تک ہو سکتا تھا میں دوڑتا رہا۔ مسلسل دوڑنے سے اب میری حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دوڑنے کی رفتار قدرے کم ہو گئی تھی اور دائیں بائیں لڑکھڑا بھی رہا تھا۔ میں سانس لیتے ایسا ہانپ رہا تھا جیسے میرا دم ابھی نکل جائے گا۔ مجھ میں مزید دوڑنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ بادل نخواستہ میں ہانپتے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا اور بے اعتدال سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے فرار ہو کر اچھا کیا تھا یا غلط۔ یہ فیصلہ میں نے وقت پر چھوڑ دیا۔ کچھ فیصلے وقت پر بھی چھوڑ دینے چاہیے، پھر غلط اور صحیح کا فیصلہ خود وقت ہی کر لیتا ہے۔ میں نے جائزانہ نظروں سے قرب و جوار کو دیکھا۔ میں اس وقت پہاڑیوں کے درمیان بنے ایک تنگ سے راستے میں موجود تھا جس کی چوڑائی میرے اندازے کے مطابق 15 فٹ ہوگی۔ راستہ آگے جا کر دائیں طرف مڑ رہا تھا۔ زمین پر نکیلے پتھر اور جا بجا بجری پھیلی ہوئی تھی، کہیں کہیں ٹائروں کے نشانات بھی سب تھے۔ میں بہت دور نکل آیا تھا اور مجھے امید تھی کہ مجھے تلاش کرنے والے مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں کہاں موجود ہوں میں نہیں جانتا تھا۔ سسانے کی غرض سے میں ایک بڑے پتھر پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے مجھے سکون کا احساس ہوا۔ میرے اندازے کے مطابق میں اس وقت کافی دور نکل آیا تھا اور پولیس مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن میں پھر بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آزادی بڑی نعمت ہے اور میں کسی صورت اس نعمت کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔
اس سے تقریباً 10 منٹ سستانے کے بعد میں اٹھا اور نامعلوم مقام کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور خون بھی نکل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اب چلنے میں خاصی تکلیف ہو رہی تھی۔ شام بھی ہو رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھ پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ چونکہ میں صرف قیدیوں والے لباس میں ملبوس تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کدھر جاؤں۔ میں ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھا کہ دفعتاً مجھے ایک سائیڈ پر آگ کا الاؤ دکھائی دیا۔ الاؤ قدرے دور دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہ خیال ہے کہ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ یقیناً وہاں کوئی زیرو موجود ہوگا اور ہو سکتا ہے کوئی میری مدد بھی کر دے۔ میں اسی امید کے تحت اٹھا اور الاؤ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں الاؤ کے قریب ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں کھڑا قرب و جوار کا غائرانہ انداز میں جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ الاؤ کے قریب ہی ایک بڑا سا کاٹیج بنا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے الاؤ کے پاس جا کر آگ تاپنا شروع کر دوں۔ میں نے ایک بار اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے اور پھر چٹان کی اوٹ سے نکل کر الاؤ کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ یکایک میری سماعت سے ایک کراہ ٹکرائی تو میں بے اختیار ٹھٹک گیا۔ کرا نسوانی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھی کہیں پاس ہی موجود تھی۔ میں قرب و جوار میں دیکھنے لگا، لیکن کراہنے والی مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ دفعتاً ایک بار پھر نسوانی کراہ سنائی دی تو میں نے سمت کا اندازہ لگا لیا اور چٹان کی اوٹ سے نکل کر دائیں سمت کی طرف بڑھ گیا۔ پھر مجھے پتھروں کے پاس ہی ایک وجود پڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور غور سے اس نسوانی وجود کو دیکھنے لگا۔